हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और तू देखता है कि जब ये लोग इस कुरान को सुनते हैं जो हमारे रसूल पर नाजिल किया गया है तो उनकी आंखों से बेसाख्ता छलक कर आंसू जारी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अम्रे हक को पहचान लिया है और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पालने वाले, हम तो ईमान ला चुके, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वालों के साथ हमें भी लिख रख। और हमको क्या हो गया है कि हम खुदा और जो हक बात हमारे पास आ चुकी है उस पर तो ईमान न लाएं और फिर खुदा से ये उम्मीद रखें कि वो अपने नेक बंदों के साथ हमें बहिश्त में पहुंचा ही देगा। तो खुदा ने उन्हें उनके सिद्क़े दिल से अर्ज करने के सिले में उन्हें वो हरे भरे बागात फरमाए जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे, और सिद्क़े दिल से नेकी करने वालों का यही एवज है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयतों को झुटलाया यही लोग जहन्नमी हैं। ऐ ईमानदारों, जो पाक चीजें खुदा ने तुम्हारे वास्ते हलाल कर दी हैं उनको अपने ऊपर हराम न करो और हद से न बढ़ो, क्योंकि खुदा हद से बढ़ जाने वालों को हरगिज दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल साफ सुथरी चीजें खुदा ने तुम्हें दी हैं उनको शौक से खाओ, और जिस खुदा पर तुम ईमान लाए हो उससे डरते रहो। खुदा तुम्हारे बेकार बेकार कसमों के खाने पर तो खैर गिरफ्त न करेगा, मगर बिलकस्द पक्की कसम खाने और उसके खिलाफ करने पर तो जरूर तुम्हारी ले दे करेगा। लो सुनो उसका जुर्माना, जैसा कि तुम खुद अपने अहलो अयाल को खिलाते हो उसी किस्म का औसत दर्जे का 10 मोहताजों को खाना खिलाना, या उनको कपड़े पहनाना, या एक गुलाम आजाद करना है। फिर जिससे ये सब ना हो सके तो 3 दिन के रोजे रखना, ये तो तुम्हारी कसमों का जुर्माना है जब तुम कसम खाओ और पूरी ना करो। और अपनी कसमों के पूरा करने का ख्याल रखो। खुदा अपने अहकाम को तुम्हारे वास्ते यूं साफ साफ बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमानदारों, शराब और जुआ और बुत और पांसे तो बस नापाक बुरे शैतानी काम हैं, तो तुम लोग उससे बचे रहो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान की तो बस यही तमन्ना है कि शराब और जुए की बदौलत तुम में बाहम अदावत व दुश्मनी डलवा दे और खुदा की याद और नमाज से बाज रखे। तो क्या तुम उससे बाज आने वाले हो? और खुदा का हुक्म मानो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो और नाफरमानी से बचे रहो। उस पर भी अगर तुमने हुक्म खुदा से मुंह फेरा तो समझ रखो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बस साफ साफ पैगाम पहुंचा देना फर्ज है। फिर करो चाहे न करो, तुम मुख्तार हो। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उन पर जो कुछ खा पी चुके उसमें कुछ गुनाह नहीं। जब उन्होंने परहेजगारी की और ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम किए, फिर परहेजगारी की और ईमान लाए, फिर परहेजगारी की और नेकियां की, और खुदा नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। ईमानदारों, कुछ शिकार से जिन तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुंच सकते हैं खुदा तुम्हारा इम्तिहान जरूर करेगा, ताकि खुदा देख ले कि उससे बेदेखे भाले कौन डरता है। फिर उसके बाद भी जो ज्यादती करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ऐ ईमानदारों, जब तुम हालत एहराम में हो तो शिकार न मारो, और तुम में से जो कोई जानबूझकर शिकार मारेगा तो जिस जानवर को मारा है चौपायों में से उसका मिस्ल तुम में से जो 2 मुंसिफ आदमी तजवीज कर दें उसका बदला देना होगा। और काबे तक पहुंचाकर कुर्बानी की जाए, या उसका जुर्माना उसकी कीमत से मोहताजों को खाना खिलाना या उसके बराबर रोजे रखना। ये जुर्माना इसलिए है ताकि अपने किए की सजा का मजा चखे। जो हो चुका उससे तो खुदा ने दरगुजर की, और जो फिर ऐसी हरकत करेगा तो खुदा उसकी सजा देगा, और खुदा जबरदस्त बदला लेने वाला है। तुम्हारे और काफिले के फायदे के वास्ते दरियाई शिकार और उसका खाना तो हर हालत में तुम्हारे वास्ते जायज कर दिया है, मगर खुश्की का शिकार जब तक तुम हालत एहराम में रहो तुम पर हराम है। और उस खुदा से डरते रहो जिसकी तरफ तुम मरने के बाद उठाए जाओगे। खुदा ने काबे को जो उसका मुहतरम घर है और हुर्मतदार महीनों को और कुर्बानी को और उस जानवर को जिसके गले में कुर्बानी के वास्ते पट्टे डाल दिए गए हों लोगों के अमन कायम रखने का सबब करार दिया। ये इसलिए कि तुम जान लो कि खुदा जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है यकीनन सब जानता है। और ये भी समझ लो कि बेशक खुदा हर चीज से वाकिफ है। जान लो कि यकीनन खुदा बड़ा सख्त अजाब वाला है, और ये भी कि खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैगाम पहुंचा देने के सिवा और कुछ फर्ज नहीं। और जो कुछ तुम जाहिर बजाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो
خدا سب جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ ناپاک حرام اور پاک حلال برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی کیوں نہ معلوم ہو۔ تو اے عقل مندوں، خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب رہو۔ اے ایمان والوں، ایسی چیزوں کے بارے میں رسول سے نہ پوچھا کرو کہ اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو، اور اگر ان کے بارے میں قرآن نازل ہونے کے وقت پوچھ بیٹھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی، مگر تم کو برا لگے گا جو سوالات تم کر چکے۔ خدا نے ان سے درگزر کی اور خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں ایسے وقت کے پیغمبروں سے پوچھی تھیں، پھر جب تحمل نہ ہو سکا تو اس کے منکر ہو گئے۔ خدا نے نہ تو کوئی بحیرہ کنپھٹی اونٹنی مقرر کیا ہے، نہ صائبہ سانڈ، نہ وسیلہ جڑواں بچہ، نہ حام بوڑھا سانڈ، مگر کفار خدا پر خامخواہ جھوٹ موٹ بہتان باندھتے ہیں اور ان میں کے اکثر نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ اور جو کچھ کہیں سو مانو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس رنگ میں اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ لکیر کے فقیر ہی رہیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہی ہوں نہ ہدایت ہی پائی ہو؟ اے ایمان والوں، تم اپنی خبر لو، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ ہوا کرے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کے سب کو خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تب اس وقت نیک و بد جو کچھ دنیا میں کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔ اے ایمان والوں، جب تم میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہو تو وصیت کے وقت تم مومنوں میں سے 2 عادلوں کی گواہی ہونی ضروری ہے، اور اگر تم اتفاقاً کہیں کا سفر کرو اور سفر ہی میں تم کو موت کی مصیبت کا سامنا ہو تو بھی 2 گواہ غیر مومن ہی صحیح، اور اگر تمہیں شک ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ دونوں خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے عوض کچھ دام نہیں لیں گے، اگرچہ ہم جس کی گواہی دیتے ہیں ہمارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور ہم خدا لگتی گواہی نہ چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم بے شک گنہگار ہیں۔ پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں دروغ گو سے گناہ کے مستحق ہو گئے تو دوسرے 2 آدمی ان لوگوں میں سے جن کا حق دیا گیا ہے میت کے زیادہ قرابت دار ہیں، ان کی تردید میں ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں، پھر وہ نئے گواہ خدا کی قسم کھائیں کہ پہلے 2 گواہوں کی نسبت ہماری گواہی زیادہ سچی ہے اور ہم نے حق سے یکسر منہ تجاوز نہیں کیا، ایسا کیا ہو تو اس وقت بے شک ہم ظالم ہیں۔ یہ زیادہ تر قرین قیاس ہے کہ اس طرح پر آخرت کے ڈر سے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا دنیا کی رسوائی کا اندیشہ ہو کہ کہیں ہماری قسمیں دوسرے فریق کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائیں۔ مسلمانوں، خدا سے ڈرو اور جی لگا کے سن لو، اور خدا بدچلن لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن خدا اپنے پیغمبروں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری امت کی طرف سے تبلیغ احکام کا کیا جواب دیا گیا، تو عرض کریں گے ہم تو چند ظاہری باتوں کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو خود بڑا غیب داں ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب خدا فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، ہم نے جو احسانات تم پر اور تمہاری ماں پر کیے انہیں یاد کرو، جب ہم نے روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری تائید کی کہ تم جھولے میں پڑے پڑے اور ادھیڑ ہو کر یکساں باتیں کرنے لگے، اور جب ہم نے تمہیں لکھنا اور عقل و دانائی کی باتیں اور توریت و انجیل یہ سب چیزیں سکھائیں، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے چڑیا کی مورت بناتے پھر اس پر کچھ دم کر دیتے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ چڑیا بن جاتی تھی، اور جب تم میرے حکم سے مادرزاد، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جس وقت تم بنی اسرائیل کے پاس معجزے لے کر آئے اور اس وقت میں نے ان کو تم پر دست درازی کرنے سے روکا، تو ان میں سے بعض کفار کہنے لگے یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو عرض کرنے لگے ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہنا کہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے عیسیٰ سے عرض کی کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا خدا اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے نعمت کا ایک خوان نازل فرمائے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا سے ڈرو اور ایسی فرمائش جس میں امتحان معلوم ہو نہ کرو۔ وہ عرض کرنے لگے ہم تو فقط یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے تبرکن کچھ کھائیں اور ہمارے دل کو آپ کی رسالت کا پورا اطمینان ہو جائے اور یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا تھا سچ فرمایا تھا اور ہم لوگ اس پر گواہ رہیں۔ تب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے بارگاہ خدا میں عرض کی خداوند
خداوندا اے ہمارے پالنے والے، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما، وہ دن ہم لوگوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا قرار پائے، اور ہمارے حق میں تیری طرف سے ایک بڑی نشانی ہو، اور تو ہمیں روزی دے، اور تو سب روزی دینے والوں سے بہتر ہے۔ خدا نے فرمایا میں خوان تو تم پر ضرور نازل کروں گا، مگر یاد رہے کہ پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کافر ہوا تو میں اس کو یقیناً ایسے سخت عذاب کی سزا دوں گا کہ ساری خدائی میں کسی ایک پر بھی ویسا سخت عذاب نہ کروں گا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت میں عیسیٰ سے خدا فرمائے گا کہ کیوں اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے سبحان اللہ، میری تو یہ مجال نہ تھی کہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اچھا اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو تو ضرور معلوم ہی ہوگا، کیونکہ تو میرے دل کی سب بات جانتا ہے۔ ہاں البتہ میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو ہی غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔ تو نے مجھے جو کچھ حکم دیا یا اس کے سوا تو میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، یہی کہ خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پالنے والا ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور تو خود ہر چیز کا گواہ موجود ہے۔ تو اگر ان پر عذاب کرے گا تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ خدا فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کی سچائی آج کام آئے گی، ان کے لیے ہرے بھرے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ابدالآباد تک رہیں گے۔ خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب خدا ہی کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے بہتیرے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں مختلف قسموں کی تاریکی اور روشنی بنائی، باوجود اس کے کفار اوروں کو اپنے پروردگار کے برابر کرتے ہیں۔ وہ تو وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور اگرچہ تم کو معلوم نہیں مگر اس کے نزدیک قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی تو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی خدا ہے، وہی تمہارے ظاہر و باطن سے بھی خبردار ہے، اور وہی جو کچھ بھی تم کرتے ہو جانتا ہے۔ اور ان لوگوں کا عجب حال ہے کہ ان کے پاس خدا کی آیات میں سے جب کوئی آیت آئی تو بس یہ لوگ ضرور اس سے منہ پھیر لیتے تھے، چنانچہ جب ان کے پاس قرآن برحق آیا تو اس کو بھی جھٹلایا۔ تو یہ لوگ جس کے ساتھ مسخرہ پن کر رہے ہیں اس کی حقیقت انہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گی۔ کیا انہیں سوجھتا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے گروہ کے گروہ ہلاک کر ڈالے جن کو ہم نے روئے زمین میں وہ قوت و قدرت عطا کی تھی جو ابھی تک تم کو نہیں دی، اور ہم نے آسمان کو تو ان پر موسلا دھار پانی برستا چھوڑ دیا تھا، اور ان کے مکانات کے نیچے بہتی ہوئی نہریں بنا دی تھیں، مگر پھر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو مار ڈالا، اور ان کے بعد ایک دوسرے گروہ کو پیدا کر دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم کاغذ پر لکھی لکھائی کتاب بھی تم پر نازل کرتے تو یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، پھر بھی کفار نہ مانتے اور کہتے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ بھی کہتے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو ساتھ ساتھ رہتا، حالانکہ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو جاتا اور پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے تو آخر اس کو بھی مرد صورت بناتے، اور جو شبہ یہ لوگ کر رہے ہیں وہی شبہ گویا ہم خود ان پر اس وقت بھی اڑا دیتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم دل تنگ نہ ہو، تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مسخرہ پن کیا گیا ہے، پس جو لوگ مسخرہ پن کرتے تھے ان کو اس عذاب نے جس کی یہ لوگ ہنسی اڑاتے تھے گھیر لیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ انبیاء کے جھٹلانے والوں کا کیا برا انجام ہوا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ بھلا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے
کس کا ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ تم خود کہہ دو کہ خاص خدا کا ہے، اس نے اپنی ذات پر مہربانی لازم کر لی ہے، وہ تم سب کے سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کچھ شک نہیں ضرور جمع کرے گا، مگر جن لوگوں نے آپ اپنا نقصان کیا وہ تو قیامت پر ایمان نہ لائیں گے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ رات کو اور دن کو روئے زمین پر رہتا سہتا ہے سب خاص اسی کا ہے، اور وہی سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کیا خدا کو جو سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے چھوڑ کر دوسرے کو اپنا سرپرست بناؤں، اور وہی سب کو روزی دیتا ہے اور اس کو کوئی روزی نہیں دیتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، اور یہ بھی کہ خبردار مشرکین سے نہ ہونا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ اگر میں نافرمانی کروں تو بے شک ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس دن جس کے سر سے عذاب ٹل گیا تو سمجھو کہ خدا نے اس پر بڑا رحم کیا، اور یہی تو صریحی کامیابی ہے۔ اور اگر تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچائے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، اور وہ واقف کار حکیم ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو کہ گواہی میں سب سے بڑھ کے کون چیز ہے؟ تم خود ہی کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ میں تمہیں جسے اس کی خبر پہنچے اس کے ذریعے سے ڈراؤں۔ تم یقیناً یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور دوسرے معبود بھی ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا، تم دیا کرو۔ تم ان لوگوں سے کہو کہ وہ تو بس ایک ہی خدا ہے، اور جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں تو ان سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یہود و نصارہ، وہ تو جس طرح اپنے بال بچوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، مگر جن لوگوں نے اپنا آپ نقصان کیا وہ تو کسی طرح ایمان نہ لائیں گے۔ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا، اور ظالم لوگوں کو ہرگز نجات نہ ہوگی۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، اور پھر جن لوگوں نے شرک کیا ان سے پوچھیں گے کہ جن کو تم خدا کا شریک خیال کرتے تھے کہاں ہیں؟ پھر ان کی کوئی شرارت باقی نہ رہے گی، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے قسم ہے اس خدا کی جو ہمارا پالنے والا ہے، ہم کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا دیکھو تو یہ لوگ اپنے ہی اوپر آپ کس طرح جھوٹ بولنے لگے، اور یہ لوگ دنیا میں جو کچھ افترا پردازی کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئی، اور بعض ان میں کے ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ان کی ہٹ دھرمی اس حد کو پہنچی ہے کہ گویا ہم نے خود ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور اگر وہ ساری خدائی کے معجزے بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں تک ہٹ دھرمی پہنچی کہ جب تمہارے پاس تم سے الجھے ہوئے آ نکلتے ہیں تو کفار قرآن کو لے کر کہہ بیٹھتے ہیں کہ بھلا اس میں رکھا ہی کیا ہے، یہ تو اگلوں کی کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور یہ لوگ دوسروں کو بھی اس کے سننے سے روکتے ہیں اور خود تو الگ تھلگ رہتے ہی ہیں، اور ان باتوں سے بس آپ ہی اپنے کو ہلاک کرتے ہیں اور افسوس سمجھتے نہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کو اس وقت دیکھتے تو تعجب کرتے جب جہنم کے کنارے پر لا کھڑے کیے جائیں گے تو اسے دیکھ کر کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں پھر دوبارہ لوٹا دیے جاتے اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ہم مومنین میں سے ہوتے، مگر ان کی آرزو پوری نہ ہوگی، مگر جو بے ایمانی پہلے سے چھپاتے تھے آج اس کی حقیقت ان پر کھل گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو بھی جس چیز کی مناہی کی گئی ہے اسے کریں اور ضرور کریں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور کفار یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور قیامت وغیرہ سب ڈھکوسلا ہے، ہم مرنے کے بعد اٹھائے ہی نہ جائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان کو اس وقت دیکھتے تو تعجب کرتے جب یہ لوگ خدا کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور خدا ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ قیامت کا دن اب بھی صحیح نہیں ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اپنے پروردگار کی قسم ہاں بالکل سچ ہے۔ تب
اب خدا فرمائے گا کہ تم چونکہ دنیا میں اس سے انکار کرتے تھے، اس کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے قیامت کے دن خدا کی حضوری کو جھٹلایا وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے سر پر قیامت ناگہاں پہنچے گی تو کہنے لگیں گے اے ہے افسوس، ہم نے تو اس میں بڑی کوتاہی کی۔ یہ کہتے جائیں گے اور اپنے گناہوں کا پشتارا اپنی اپنی پیٹھ پر لادے جائیں گے۔ دیکھو تو یہ کیا برا بوجھ ہے جس کو یہ لادے لادے پھر رہے ہیں، اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ آخرت کا گھر بہشت پرہیزگاروں کے لیے اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی بک بک تم کو صدمہ پہنچاتی ہے، تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم حقیقتاً خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور کچھ تم ہی پر انحصار نہیں، تم سے پہلے بھی بہتیرے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے اور اذیت و تکلیف پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی، اور کیوں نہ آتی؟ خدا کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور پیغمبروں کے حالات تو تمہارے پاس پہنچ ہی چکے ہیں۔ اگرچہ ان لوگوں کی روگردانی تم پر شاخ ضرور ہے، لیکن اگر تمہارا بس چلے تو زمین کے اندر کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ اور انہیں کوئی معجزہ لا دکھاؤ تو یہ بھی کر دیکھو۔ اگرچہ خدا چاہتا تو ان سب کو راہ راست پر اکٹھا کر دیتا، مگر وہ تو امتحان کرتا ہے۔ بس دیکھو تم ہرگز جاہلوں میں شامل نہ ہونا، تمہارا کہنا تو صرف وہی لوگ مانتے ہیں جو گوشے دل سے سنتے ہیں، اور مردوں کو تو قیامت ہی میں اٹھائے گا، بس اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ آخر اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو تم ان سے کہہ دو کہ خدا معجزے کے نازل کرنے پر ضرور قادر ہے، مگر ان میں کے اکثر لوگ خدا کی مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں، اور سب کے سب لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ ہم نے کتاب قرآن میں کوئی بات فروغ گزاشت نہیں کی ہے۔ پھر سب کے سب چرند ہوں یا پرند اپنے پروردگار کے حضور میں لائے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا گویا وہ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گونگے بہرے پڑے ہیں۔ خدا جسے چاہے اسے گمراہی میں چھوڑ دے اور جسے چاہے اسے سیدھے ڈھرے پر لگا دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے سامنے خدا کا عذاب آ جائے یا تمہارے سامنے قیامت ہی آ کھڑی موجود ہو تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ تو بتاؤ کہ مدد کے واسطے کیا خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارو گے؟ دوسروں کو تو کیا بلکہ اسی کو پکارو گے۔ پھر اگر وہ چاہے گا تو جس کے واسطے تم نے اس کو پکارا ہے اسے دفع کر دے گا، اور اس وقت تم دوسرے معبودوں کو جنہیں تم خدا کا شریک سمجھتے تھے بھول جاؤ گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ہم ان کے پاس بھی بہتیرے رسول بھیج چکے ہیں، پھر جب نافرمانی کی تو ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا تاکہ وہ لوگ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائیں، تو جب ان کے سر پر ہمارا عذاب آ کھڑا ہوا تو وہ لوگ کیوں نہیں گڑ گڑائے کہ ہم عذاب دفع کر دیتے، مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے اور ان کی کارستانیوں کو شیطان نے آراستہ کر دکھایا تھا۔ پھر کیوں کر گڑ گڑاتے؟ پھر جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی جب اس کو بھول گئے تو ہم نے ان پر ڈھیل دینے کے لیے ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں جب ان کو پا کر خوش ہوئے تو ہم نے انہیں ناگہان لے ڈالا، تو اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سارے جہان کے مالک خدا کا شکر ہے کہ قصہ پاک ہوا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر خدا تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا اور کون معبود ہے جو پھر تمہیں یہ نعمتیں واپس دے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو ہم کس طرح اپنی دلیلیں بیان کرتے ہیں، اس پر بھی وہ لوگ منہ موڑے جاتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے سر پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا آشکار آ جائے تو کیا گنہگاروں کے سوا اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، اور ہم تو رسولوں کو صرف اس غرض سے بھیجتے ہیں کہ نیکوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور بدوں کو عذاب جہنم سے ڈرائیں۔ پھر جس نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو
جھٹلایا تو چونکہ بدکاری کرتے تھے ہمارا عذاب ان کو لپٹ جائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں کہ ایمان لانے والے پر دے دوں گا، اور نہ میں غیب کے کل حالات جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو بس جو خدا کی طرف سے میرے پاس وحی کی جاتی ہے اسی کا پابند ہوں۔ ان سے پوچھو تو اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ اور اس قرآن کے ذریعے تم ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد اپنے خدا کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خدا کے سوا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے اس کی خوشنودی کی تمنا میں دعائیں مانگا کرتے ہیں ان کو اپنے پاس سے نہ دھتکارو، نہ ان کے حساب و کتاب کی جواب دہی تمہارے ذمے ہے، اور نہ تمہارے حساب کتاب کی جواب دہی کچھ ان کے ذمے ہے، تاکہ تم انہیں اس خیال سے دھتکار بتاؤ تو تم ظالموں کے شمار میں ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض آدمیوں کو بعض سے آزمایا تاکہ وہ لوگ کہیں کہ ہیں کیا یہ لوگ ہم میں سے ہیں جن پر خدا نے اپنا فضل و کرم کیا ہے؟ یہ تو سمجھتے ہیں کہ کیا خدا شکر گزاروں کو بھی نہیں جانتا؟ اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تمہارے پاس آئیں تو تم سلام علیکم، تم پر خدا کی سلامتی کہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ بے شک تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اس کے بعد پھر توبہ کر لے اور اپنی حالت کی اصلاح کر لے تو خدا اس کا گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ تو یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم اپنی آیتوں کو یوں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ گنہگاروں کی راہ سب پر کھل جائے اور وہ اس پر نہ چلیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ مجھ سے اس کی مناہی کی گئی ہے کہ میں خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں کی عبادت کروں جن کو تم پوجا کرتے ہو۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تو تمہاری نفسانی خواہشوں پر چلنے کا نہیں، ورنہ پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں گا۔ تم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، تو تم جس کی جلدی کرتے ہو عذاب وہ کچھ میرے پاس اختیار میں تو ہے نہیں، حکومت تو بس صرف خدا ہی کے لیے ہے، وہ تو حق بیان کرتا ہے اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو اگر وہ میرے پاس اختیار میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کا فیصلہ کب نہ کب چک گیا ہوتا، اور خدا تو ظالموں سے خوب واقف ہے اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور کوئی پتا بھی نہیں کھڑکتا مگر وہ اسے ضرور جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر یہ کہ وہ نورانی کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ وہ وہی خدا ہے جو تمہیں رات کو نیند میں ایک طرح پر دنیا سے اٹھا لیتا ہے اور جو کچھ تو نے دن کو کیا ہے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی وہ میعاد جو اس کے علم میں معین ہے پوری کی جائے۔ پھر تو آخر تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم دنیا میں بھلا یا برا کرتے ہو تمہیں بتا دے گا۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ تم لوگوں پر نگہبان فرشتے تعینات کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو ہمارے فرستادہ فرشتے اس کو دنیا سے اٹھا لیتے ہیں اور وہ ہمارے تعمیل حکم میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر یہ لوگ اپنے سچے مالک خدا کے پاس واپس بلا لیے گئے۔ آگاہ رہو کہ حکومت خاص اسی کے لیے ہے اور وہ سب سے زیادہ حساب لینے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کہ تم کو خشکی اور تری کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے کون چھٹکارا دیتا ہے جس سے تم گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اب کی دفعہ اس بلا سے چھٹکارا دے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے ہو کر رہیں گے۔ تم کہو ان مصیبتوں سے اور ہر بلا سے خدا تمہیں نجات دیتا ہے، مگر افسوس اس پر تم شرک کرتے ہی جاتے ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو وہی اس پر اچھی طرح قابو رکھتا ہے کہ اگر چاہے تو تم پر عذاب تمہارے سر کے اوپر سے نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اٹھا کر کھڑا کر دے یا ایک گروہ کو دوسرے سے بھیڑا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو بعض آدمیوں کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ذرا غور تو کرو ہم کس طرح اپنی آیتوں کو الٹ پلٹ کے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اسی قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلا دیا حالانکہ وہ برحق
حق ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ میں تم پر کچھ نگہبان تو ہوں نہیں، ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک خاص وقت مقرر ہے اور ان قریب ہی تم جان لوگے، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بےہودہ بحث کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ٹل جاؤ، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات میں بحث کرنے لگیں، اور اگر ہمارا یہ حکم تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا، اور ایسے لوگوں کے حساب کتاب کی جواب دہی کچھ پرہیزگاروں پر تو ہے نہیں، مگر صرف نصیحتاً یاد دلانا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی پرہیزگار بنیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑو اور موقع موقع سے قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوت کی بدولت مبتلائے بلا ہو جائے، کیونکہ اس وقت تو خدا کے سوا اس کا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ سفارشی، اور اگر وہ اپنے گناہ کے عوض سارے جہان کا بدلہ بھی دے تو بھی ان میں سے ایک نہ لیا جائے گا۔ جو لوگ اپنی کرنی کی بدولت مبتلائے بلا ہوئے ہیں ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا اور ان پر دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کیا ہم لوگ خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں سے مناجات کریں جو نہ تو ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی سکتے ہیں، اور جب خدا ہماری ہدایت کر چکا اس کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف اس شخص کی طرح پلٹ جائیں جسے شیطانوں نے جنگ میں بھٹکا دیا ہو، اور وہ حیران پریشان ہو کہ کہاں جائے کیا کرے، اور اس کے کچھ رفیق ہوں کہ اسے راہ راست کی طرف پکارتے رہ جائیں کہ ادھر ہمارے پاس آؤ، اور وہ ایک نہ سنے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہدایت تو بس خدا ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہی دیا گیا ہے کہ ہم سارے جہان کے پروردگار خدا کے فرما بردار بندے رہیں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ پابندی سے نماز پڑھا کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور وہی تو وہ خدا ہے جس کے حضور میں تم سب کے سب حاضر کیے جاؤ گے، وہی تو وہ خدا ہے جس نے ٹھیک ٹھیک بہتیرے آسمان و زمین پیدا کیے، اور جس دن کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے، اس کا قول سچا ہے، اور جس دن سور پھونکا جاوے گا اس دن خاص اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی غائب و حاضر سب کا جاننے والا ہے اور وہی واقف کار ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو؟ میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور جس طرح ہم نے ابراہیم کو دکھایا تھا کہ بت قابل پرستش نہیں، اسی طرح ہم ابراہیم کو سارے آسمان اور زمین کی سلطنت کا انتظام دکھاتے رہے تاکہ وہ ہماری وحدانیت کا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک ستارے کو دیکھا تو دفعتاً بول اٹھے، ہائے کیا یہی میرا خدا ہے؟ پھر جب ڈوب گیا تو کہنے لگے، غروب ہو جانے والی چیز کو تو میں خدا بنانا پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند جگمگاتا ہوا دیکھا تو بول اٹھے، کیا یہی میرا خدا ہے؟ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، اگر کہیں میرا اصلی پروردگار میری ہدایت نہ کرتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں ہو جاتا۔ پھر جب آفتاب دمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، کیا یہی میرا خدا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا بھی ہے۔ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم لوگ خدا کا شریک بناتے ہو ان سے میں بیزار ہوں، یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتے۔ میں نے تو باطل سے کترا کر اسی کی طرف اپنا منہ کر لیا ہے جس نے بہتیرے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم کے لوگ اس سے حجت کرنے لگے تو ابراہیم نے کہا، کیا تم مجھ سے خدا کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ وہ یقینی میری ہدایت کر چکا، اور تم جن بتوں کو اس کا شریک مانتے ہو میں ان سے ڈرتا ورتا نہیں، وہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہاں میرا خدا خود کرنا چاہے تو البتہ کر سکتا ہے۔ میرا پروردگار بے اعتبار علم کے سب پر حاوی ہے، تو کیا اس پر بھی تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور جنہیں خدا کا شریک بتاتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں جب تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے خدا کا شریک ایسی چیزوں کو بنایا ہے جن کی خدا نے کوئی سند تم پر نہیں نازل کی؟ پھر اگر تم جانتے ہو تو بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ ہم دونوں فریق میں امن قائم رکھنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم شرک سے آلودہ نہیں کیا انہی لوگوں کے لیے امن و اطمینان ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ ہماری سمجھائی بجھائی دلیلیں ہیں۔
جو ہم نے ابراہیم کو اپنی قوم پر غالب آنے کے لیے عطا کی تھی۔ ہم جس کے مرتبے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا باخبر ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب سا بیٹا پوتا عطا کیا۔ ہم نے سب کی ہدایت کی، اور ان سے پہلے نوح کی بھی ہم ہی نے ہدایت کی، اور انہی ابراہیم کی اولاد سے داؤد، سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون سب کی ہم نے ہدایت کی، اور نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس سب کی ہدایت کی، اور یہ سب خدا کے نیک بندوں سے ہیں۔ اور اسماعیل و یسع و یونس و لوط کی بھی ہدایت کی، اور سب کو سارے جہان پر فضیلت عطا کی، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتیروں کو اور ان کو منتخب کیا اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کی۔ دیکھو یہ خدا کی ہدایت ہے، اور اپنے بندوں سے جس کو چاہے اسی کی وجہ سے راہ پر لائے۔ اور اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت برباد ہو جاتا۔ یہ پیغمبر وہ لوگ تھے جن کو ہم نے آسمانی کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، بس اگر یہ لوگ اسے بھی نہ مانے تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے تو اس پر ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو ان کی طرح انکار کرنے والے نہیں۔ یہ اگلے پیغمبر وہ لوگ تھے جن کی خدا نے ہدایت کی، بس تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تم سے اس رسالت کی مزدوری کچھ نہیں چاہتا، یہ تو سارے جہاں کے لیے صرف نصیحت ہے اور بس۔ اور ان لوگوں یہود نے خدا کی جیسی قدر کرنی چاہی نہ کی، اس لیے کہ ان لوگوں نے بےہودہ پن سے یہ کہہ دیا کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لے کر آئے تھے کس نے نازل کی، جو لوگوں کے لیے روشنی از سر تپا ہدایت ہی ہدایت تھی، جسے تم لوگوں نے الگ کر کے کاغذی اور آنکھ بنا ڈالے، اور اس میں کا کچھ حصہ جو تمہارے مطلب کا ہے وہ تو ظاہر کرتے ہو، اور بہتیرے کو جو خلاف مدعا ہے چھپاتے ہو۔ حالانکہ اسی کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ باتیں سکھائی گئیں جنہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو جواب دیں گے نہیں، تم ہی کہہ دو کہ خدا نے نازل فرمائی، اس کے بعد انہیں چھوڑ دو کہ پڑے جھک مارا کریں اور اپنی توتو میمے میں کھیلتے پھریں۔ اور یہ قرآن بھی وہ کتاب ہے جسے ہم نے بابرکت نازل کیا، اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے پہلے سے موجود ہے، اور اس واسطے نازل کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے اہل مکہ اور اس کے اطراف کے رہنے والوں کو خوف خدا سے ڈراؤ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس پر بے تعمل ایمان لاتے ہیں، اور وہی اپنی اپنی نماز میں بھی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ موٹ افطرا کرے، کہے کہ ہمارے پاس وحی آئی ہے حالانکہ اس کے پاس وحی وغیرہ کچھ بھی نہیں آئی، یا وہ شخص دعویٰ کرے کہ جیسا قرآن خدا نے نازل کیا ہے ویسا میں بھی ابھی ان قریب نازل کیے دیتا ہوں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش تم دیکھتے کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں پڑے ہیں، اور فرشتے ان کی طرف جان نکالنے کے واسطے ہاتھ لپکا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج ہی تو تم کو رسوائی کے عذاب کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم خدا پر ناحق جھوٹ جوڑا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کو سن کر ان سے اکڑا کرتے تھے، اور آخر تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے نہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو مال اولاد ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب اپنے پسے پشت چھوڑ آئے، اور تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کو تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہاری پرورش وغیرہ میں ہمارے ساجھیدار ہیں۔ اب تو تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو کچھ تم خیال کرتے تھے وہ سب تم سے غائب ہو گئے۔ خدا ہی تو گٹھلی اور دانے شگافتہ کر کے درخت روئیدہ اگاتا کرتا ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ لوگوں وہی تمہارا خدا ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ اسی کے لیے صبح پھوٹی اور اسی نے آرام کے لیے رات اور حساب کے لیے سورج اور چاند بنائے۔ یہ خدائے غالب و دانا کے مقرر کردہ اصول ہیں، اور وہی خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے واسطے ستارے پیدا کیے تاکہ تم جنگوں اور
دریاؤں کی تاریکی میں ان سے راہ معلوم کرو۔ جو لوگ واقف کار ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں، اور وہی خدا ہے جس نے تم لوگوں کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کے قرار کی جگہ باپ کی پشت اور سونپنے کی جگہ ماں کا پیٹ مقرر ہے۔ ہم نے سمجھدار لوگوں کے واسطے اپنی قدرت کی نشانیاں خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں، اور وہ وہی قادر و توانا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، ہم ہی نے اسی کے ذریعے سے ہر چیز کے کوئے نکالے، پھر ہم ہی نے اس سے ہری بھری ٹہنیاں نکالی کہ اس سے باہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور چوہارے کے بور منجر سے لٹکے ہوئے گچھے پیدا کیے، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات جو باہم صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور مزے میں جدا جدا۔ جب یہ پھلے اور پکے تو اس کے پھل کی طرف غور تو کرو، بے شک اس میں ایماندار لوگوں کے لیے بہت سی خدا کی نشانیاں ہیں، اور ان کمبختوں نے جنات کو خدا کا شریک بنایا، حالانکہ جنات کو بھی خدا نے پیدا کیا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے بے سمجھے بوجھے خدا کے لیے بیٹے بیٹیاں گڑھ ڈالی۔ جو باتیں یہ لوگ اس کی شان میں بیان کرتے ہیں اس سے وہ پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ سارے آسمان اور زمین کا مجید ہے، اس کے کوئی لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے جب اس کو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ لوگوں، وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور وہ لوگوں کی نظروں کو خوب دیکھتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ تمہارے پاس تو سجھانے والی چیزیں آ چکی، پھر جو دیکھے سمجھے تو اپنے دم کے لیے، اور جو اندھا بنے تو اس کا ضرر بھی خود اس پر ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں تم لوگوں کا کچھ نگہبان تو ہوں نہیں، اور ہم اپنی آیتیں یوں الٹ پھیر بیان کرتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو، اور تاکہ وہ لوگ زبانی بھی اقرار کر لیں کہ تم نے قرآن مجید کے سامنے پڑھ دیا، اور تاکہ جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے قرآن کو خوب واضح کر کے بیان کر دیں۔ جو کچھ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جائے بس اسی پر چلو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کش رہو، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان لوگوں کا نگہبان تو بنایا نہیں ہے اور نہ ان کے ذمہ دار ہو۔ اور یہ مشرکین جن کی اللہ کے سوا خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں انہیں تم برا نہ کہا کرو، ورنہ یہ لوگ بھی خدا کو بے سمجھے عداوت سے برا بھلا کہہ بیٹھیں گے۔ اور لوگ اپنی خواہش نفسانی کے اس طرح پابند ہوئے کہ گویا ہم نے خود ہر گروہ کے اعمال ان کو سنوار کر اچھے کر دکھائے، پھر انہیں تو آخرکار اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب دنیا میں جو کچھ کر رہے تھے خدا انہیں بتا دے گا۔ اور ان لوگوں نے خدا کی سخت سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ معجزے تو بس خدا ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا معلوم، یہ یقینی بات ہے کہ جب معجزہ بھی آئے گا تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ پلٹ دیں گے جس طرح یہ لوگ قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی کی حالت میں چھوڑ دیں گے کہ سرگرداں رہیں۔